Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10 PSL X यानी जो पौधा 10 साल पहले लगाया था वो अब तनावर दरख्त बन गया है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस सीज़न को लेके, क्या शानदार सीज़न होगा। पाकिस्तानी तमाम सुपरस्टार्स तो नज़र आएंगे ही और इस बार जो फॉरेन प्लेयर की लॉट है वो भी कमाल है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप सब और कितने एक्साइटेड हैं PSL सीजन 10 को लेके? बहुत ज़्यादा। हम क्या पूरा पाकिस्तान है अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ी अवाम थोड़ी नाराज है जो रिसेंटली परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, लेकिन उस टाइम से निकलना ना तो क्रिकेट खेल के निकलेंगे। तो प्लेयर्स उसका ना सोचे जो पास में हो गया, आज से सोचे कि इस PSL में हमने अपने लोगों को कैसे खुश करना है, अच्छी क्रिकेट खेल के अच्छी फॉर्म दिखा के लोगों को इंटरेक्ट करना कि वो आएँ, सपोर्ट करें, इस क्रिकेट की तरफ आएँ जो बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो वो यही एक मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है जो इससे अवाम वापस आएगी और जो एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की क्रिकेट की वापस आएगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की क्रिकेट की रेपुटेशन को वापस लाना बहुत ज़रूरी है बासित भाई, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। फैंस नाराज़ हैं, लेकिन जैसे पहली बॉल डलेगी, मैच शुरू होगा, मैच आगे बढ़ेंगे तो वो दोबारा से उस फीवर में जकड़े जाएंगे PSL के। जो आपका सवाल है ना उसका मेरा बड़ा मासूमाना जवाब है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो 11 लड़के खेलेंगे ना, वो जो बनाएगा टीम उसको सलाम है। ये हाल होना चाहिए पाकिस्तान टीम का, तो फैंस आएंगे। इतनी मुश्किल टीम मैं तो देख बढ़िया ऑप्शंस कह रहे हैं आप, इतने सारे हैं जबरदस्त, मतलब इतने बड़े बड़े नाम, और कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये देख रहा था मैं। और मेरे ख्याल है शाहिद भाई को इनसाइड स्टोरीज होती हैं कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, लेकिन पाकिस्तान का ब्रांड है, आखिरी साल है, इसके बाद 2 टीमें ऐड होनी है, सब जान लड़ाएंगे। बेस्ट सीजन जितने भी सीजन हो, ये मेरी अपनी राय है। अच्छा, ये बेस्ट सीजन होगा पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट वाइज। पाकिस्तान सुपर लीग का क्रिकेट वाइज बेस्ट सीजन होगा शायद भाई। अच्छे बड़े प्लेयर आए, फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, न्यूजीलैंडर्स बहुत अच्छे हैं और न्यूजीलैंड तो हमारे जिस तरह दुश्मन बने हुए हमें हरा रहे हैं राइट लेफ्ट सेंटर। नया नाम दे दिया, मार्क चैपमैन को देख ले। मार्क चैपमैन तो कहीं मुझे मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जिस तरह चेपता है वो पाकिस्तान को, उसको जरूर मैं एक सवाल करूंगा कि क्या पाकिस्तानी बॉलिंग तुझे बहुत पसंद है क्या? उससे ये सवाल हुआ था एक्चुअली, तो उसका जवाब बड़ा अच्छा था, कह रहे खेल हम इनके साथ रहे, मतलब उसकी तो टीम में जगह ही ऐसे बन गई थी। वनडे में भी उसने 100 बना दिया, T20 में बेहतरीन परफॉर्मेंस। तो न्यूजीलैंडर्स आ रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल है, डैरिल मिचेल है, काइल जेमिसन है, अल्लाह करे काइल जेमिसन फिट रहे। उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है PSL वालों को टिकट भी लगाना चाहिए। 6 फीट 8 इंच का आदमी देखने, अगर उसे देखना है तो उसको देखने के लिए भी टिकट होना चाहिए, एक लंबा चौड़ा, तो अच्छा होगा। और इन टीमों के लिए जो राउंडेड टीम है, जैसे इस्लामाबाद है, जैसे कराची है, जैसे मुल्तान सुल्तान है, मैं मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन देख रहा था, आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह उनके पास फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास स्पिनर्स कितने अच्छे हैं, गुडकेश मोती है, मुझे माइकल ब्रेसवेल की जो इंक्लूजन है ना वो बड़ी जबरदस्त। बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, तो अच्छा है कि बड़े प्लेयर्स आए और मेरा शाहिद भाई से सिर्फ एक सवाल है। शाहिद भाई ये बताएं, विल और रोरके, सेयर्स और डफी है कहीं पे? नहीं, वो लोग नहीं है। फिर रिजवान खेल थोड़ा बहुत। अभी फिर पाकिस्तानी बैट्समैन मैं पॉडकास्ट में सुन रहा था, सलमान इकबाल साहब हमारे जो कराची किंग्स के ओनर हैं, वो कह रहे थे कि ये जो पर्स है जो प्लेयर्स ड्राफ्ट में बढ़ाना चाहिए ताकि हम और मजीद अच्छे प्लेयर्स लेके आ सकें। आप अट्रैक्शन उसी सूरत में देंगे कि आप पर्स बढ़ाएंगे, ज़्यादा प्राइस देंगे। एक पिछले साल एक एडिशनल अमाउंट दी थी कि जो प्लैटिनियम के प्लेयर हैं उनको ज़्यादा पैसों में भी आप लेके आ सकते हैं। डेविड वार्नर आया है, इसीलिए और बहुत सारे प्लेयर आएंगे, तो उससे आपकी जो PSL उसकी वैल्यू बढ़ेगी, PSL की वैल्यू बढ़ेगी। जी, जब AB डिविलियर्स को लेके आए थे उस वक्त बॉलर बढ़ाया था, तो वो आया था खेलने के लिए जब दुबई में सारे मैचेस हो रहे थे। तो ऐसे करना पड़ेगा, अब ज़रूरत भी है इस ब्रांड को मज़ीद आपने अगर बढ़ाना है, अगर इसको नंबर 2 पे लेके आना जैसे स्टार्ट हुआ था, तो ये काम करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं काम चल सकता है। और इस बार बड़े लकी हैं कि वो प्लेयर्स आए हैं जो IPL के प्लेयर्स हैं, वो इस PSL में आए हैं 10 में। और इसमें पूरा पहले तो देखें जिसने PSL को आगाज़ किया, जिन्होंने बुनियाद रखी, ज़का अशरफ साहब जिन्होंने सोचा, फिर सेठी साहब आए हैं, उन्होंने स्टार्ट करवाया, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लेके आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद।
10 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں پی ایس ایل کے. اللہ کرے خیر خیریت سے یہ ختم ہو. اور یہی ایک سیزن ہے. اب واپس بات جو شروع میں بات کی ہے کہ پاس بھولنا پڑے گا. کل کی میں وہ چہرے دیکھ رہا تھا کپتانوں کے, بڑے مرجائے ہوئے تھے. تھوڑا فریش کرے. وہ ٹائم برا ہر کسی پہ آتا ہے, نکالنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ آگے اب ہم نے کیسے لے کے بالکل ٹھیک ہے. تو اس حساب سے آپ نا ڈیزائن کرے اس پی ایس ایل کو کہ ہم نے کیسے پاکستان کی عوام کو خوش کرنا ہے. بالکل صحیح ہے, پاکستان کی عوام کو کیسے خوش کرنا ہے. اور ویسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم بہت اچھی کرکٹ کھیلیں اور بہت ایکسائٹنگ یہ ایونٹ جائے, کیونکہ پاکستان کا ایک زبردست ٹورنامنٹ ہے پی ایس ایل اور سب کی نظریں اس پہ ہیں. 10 سال گزر گئے ہیں, تو آبویسلی جب پی ایس ایل 10 ہے تو اس کی افتتاحی تقریب بھی اسی طرح کی ہوگی. دھماکے دار اوپننگ سیریمنی ہوگی, فائر ورکس ہوں گے, بہت سارے اٹریکشن اس میں شامل. اور اس کے بعد مقابلہ بھی 2 ایسی برابر کی ٹیموں کے درمیان ہوگا. اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر مد مقابل ہوں گے. زبردست مقابلہ ہوگا. جیسے میں نے کہا دونوں ٹیمیں برابری کی ہیں, ایک 3 بار ٹرافی جیتی ہے, ایک 2 بار اپنی ٹرافی اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان 19 میچز ہوئے ہیں اور 9 دونوں کے برابر ہیں. 10واں میچ اسلام آباد کی سائڈ اس وجہ سے چلا گیا کیونکہ ایک میچ سپر اوور میں وہ جیتے تھے. تو جو ہم بات کریں نا, بڑی لیگ کا آغاز ہو رہا ہے, بڑے میچ سے ہو رہا ہے, برابری کی ٹیمیں ہیں کامران. یہ بالکل ایسے ہی 3 بار کی چیمپئن ہے پی ایس ایل اسلام آباد کی. اب جو اس بار ان کی سائڈ لگ رہی, مجھے تو لگ رہا ہے شتاب نہ باہر بیٹھ گئے کوچ. ایسا کمبینیشن ہے جیسی اس کی ریسنٹلی فارم, خیر لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں, لیکن زبردست کمبینیشن, زبردست ٹیم ہے. لاہور قلندر نے بھی سب سے پہلے اپنی ٹریننگ کا کیمپ شروع کیا ہے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑا انگیج کیا اپنے ساتھ. دیکھیں انہوں نے منار پاکستان میں جیسے لوگوں کو بلایا, وہاں پہ انٹرٹینمنٹ رکھی ہوئی تھی. یہی خاصیت ہے لاہور قلندر کی اور پشاور زلمی کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اپنا ایونٹ کرتے ہیں اور اس پی ایس ایل کی ہائپ بڑی بناتے ہیں. یہ 2 فرنچائز, کراچی شروع میں بڑا پارٹیسپیٹ کرتا تھا, لیکن میں نے دیکھا 3-4 سال سے اب وہ ڈائریکٹ کیمپ ہی لگاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. لوگوں کو گیج کرنا بڑا ضروری ہے. کراچی میں جیسے فینس بالکل ہی نہیں اسٹیڈیم میں آ رہے, میچز کم ہو گئے ہیں. تو یہ فرنچائز کا بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسی چیزیں کریں. ہم ہمسائے ملک میں دیکھتے ہیں جیسے ان کی آئی پی ایل کی ٹیمیں آرگنائز کر رہی ہوتی ہیں, ایونٹ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, اسکول کالج میں وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری فرنچائز سب کو کرنا پڑے گا. صرف پی سی بی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس کو برانڈ بنانا ہے. ایز اے ٹیم ہمیں کام کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. شروعات چیزوں کی تو کراچی نہیں کی تھی, جو یہاں پہ کیمپس لگتے تھے. پھر شہزادے, جو سندھ کے شہزادے پروگرام تھا ہمارا, بڑا زبردست اس میں جو ہوا تھا, راشد تھا جی, وہ کرواتے تھے. نہیں, راشد بھائی تھے نا, ڈائریکٹر تھے جی. وہ اچھی چیز تھی, ہونا چاہیے. اور جیسے کراچی کا نام, کراچی جتنی مہنگی ٹیم ہے, اور میرے خیال ہے اگلے سال سے جب ٹیمیں 10 ہو جائیں گی نا, یا 8 ہوں گی سوری, تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کیونکہ اب پتہ نہیں بولوں یا نہیں بولوں, فرنچائز کے ہاتھوں میں, جو آنرز ہیں نا ان کے ہاتھوں میں پاکستان کی کرکٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہی اب آگے آئیں گے تو ہماری کرکٹ اچھی ہوگی. باقی اگر ہم سلیکٹرز پہ یا جو یہ اپنا پی ایس ایل کے جو ہیڈ ہیں, جو تصویروں میں بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, ان پہ اگر ہم سوچیں گے تو پھر نہیں ہوگا. کیونکہ ایک نام میں لینا چاہوں گا, سلمان سرور بٹ. انہوں نے پودا لگایا تھا یار سیٹھی صاحب, بہت رول تھا ان کا. وہ انہوں نے جو چیزیں لائیں تھی وہ آج وہی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ چینج نہیں کرا. اور اس دفعہ ماشاءاللہ جو اوپننگ سیرمنی ہوئی ہے, اپنا جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے, دھوپ پڑ رہی تھی اور کیمروں میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے کہ کس سے بات کر رہے ہیں. ہاں, تھوڑی سی مس مینجمنٹ ڈرافٹ میں دکھی اور اتنی پروڈکشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے. اگلے سال ٹیمیں سستی ہوں گی نا, اس لیے سیکھنا چاہیے, ان سب چیزوں سے سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم سیکیورٹی میں بھی دیکھتے ہیں, جہاں 20 لوگ ہوتے ہیں, جو 20 لوگوں کا کام ہوتا ہے وہاں 200 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باقی 190 لوگوں کے اوپر کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ 10 لوگ جن کا کام ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں پاتے ہیں. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. کل میں نے ایک بات سنی کہ راولپنڈی میں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے فرٹیلائزر کے لیے بجٹ کی ایک ریکویزیشن گئی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ, لیکن وہ رکھی رہی. تو وہاں کے کیوریٹر نے اپنی موٹر بائک بیچ کر فرٹیلائزر کا انتظام کیا. بعد میں اس کو پیسے مل گئے ہوں گے یقیناً, لیکن اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی, اس طرح کی عدم توجہ ہی ہوگی, تو ہماری نہ تو کرکٹ آگے بڑھے گی, نہ ہی ہماری یہ جو پی ایس ایل آگے بڑھے گی. ہمیں پی ایس ایل کو بہت آگے بڑھانا ہے. جب سے دبئی سے یو اے سے, آج میں اسٹیٹ دیکھ رہا تھا, ہر 7 بال کے بعد ایک چوکا لگتا تھا یو اے میں, اب ہر 5 بال کے بعد لگ رہا ہے. ایک امپروومنٹ آئی ہے. پہلے ہر 20 بال کے بعد ایک چھکا لگ رہا تھا, اب ہر 16-17 بال کے بعد چھکا لگ رہا ہے. اسٹرائک ریٹ یو اے میں 123 تھا, اب اسٹرائک ریٹ
ریٹ جب سے پاکستان آئی ہے 139 ہو گیا, لیکن اسے ہمیں 139 پہ نہیں روکنا, اسٹیگنیشن نہیں کرنی. 3 سال سے اگر وہاں پہ رکا ہوا ہے تو نہیں رکنا چاہیے. ہمارا اسٹرائک ریٹ 160 170 پہ جانا چاہیے, اس لیے کہ پوری دنیا اس طرح کر رہی ہے. اور اگر پی ایس ایل میں 160 170 جائے گا تو اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو فائدہ ہوگا. دوسرا ڈرافٹنگ میں تھوڑی ایکسائٹمنٹ لانی پڑے گی, آپ باہر نکلنا پڑے گا پاکستان سے, باہر جائیں, دبئی میں کروائیں, انگلینڈ میں کروائیں, آسٹریلیا میں کروائیں. آئی پی ایل کہاں آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں چلے گئے ہیں, تو وہ آپ کو لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایسے کام کرنے پڑیں گے. گاٹ اٹ. راجہ محسن ہمارے ساتھ ہیں پنڈی سے, ان سے جانتے ہیں افتتاحی تقریب کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں. راجہ مجھے بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا کیا ہونے جا رہا ہے, واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ. دھماکے دار ایونٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر ٹاس اور میچ کے حوالے سے ساری اپڈیٹ دیجیے. 7 بجے کا وقت رکھا گیا ہے افتتاحی تقریب کے لیے, اور اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں اسٹیج کو سیٹ کر دیا گیا ہے, اور اس سے متعلقہ جتنے بھی انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہیں. کراؤڈ بھی جو ہے وہ آلریڈی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بہت بڑی تعداد میں پہنچ چکا ہے, اور خاصی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کراؤڈ میں آج کے اس اوپننگ سیرمنی کو لے کے, آج کے اس میچ کو لے کے, اور خاصے جو ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں, کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان سپر لیگ کا ایک یہاں پہ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں. کراؤڈ کو اور اپنے سپر سٹارز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. بالخصوص ینگسٹرز کی بہت بڑی تعداد یہاں پر نظر آ رہی ہے, اور 8:30 بجے آج پہلے میچ کے لیے 8:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افتتاحی تقریب میں پاکستان کے جو نامور گلوکار ہیں وہ بھی پرفارم کریں گے, جس میں علی ظفر, اور اس کے ساتھ ساتھ ابرار الحق ہیں, نتاشا بیگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو افتتاحی تقریب کے حوالے سے ایونٹس یہاں پر وہ بھی رکھے گئے ہیں. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ موسم کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے موسم بالکل کلیئر ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں, اور ایک پرفیکٹ ڈے ہے کرکٹ کے لیے. صبح کے وقت کلاؤڈی تھا لیکن بارش وغیرہ آج نہیں ہوئی بالکل بھی, لیکن اس وقت بالکل شام کے 5:15 بج رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بالکل سنی ہے اور اچھی خاصی اس وقت بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے. بادل جو صبح کے وقت یہاں پر ہمیں دکھائی دیے, اس وقت آسمان بالکل کلیئر ہو چکا ہے, اور جو پرفیکٹ ایک کرکٹ کے لیے اس وقت جو ہے وہ ویدر ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. راجہ محسن ہمارے ساتھ تھے اور وہ تمام تر ڈیٹیلز سے اپڈیٹ کر رہے تھے کیا کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے. پہلے آپ بتائیے. پاکستان ویمنز نے اسکاٹ لینڈ کو ہرا دیا ورلڈ کپ, ارے مبارک ہو, دوسرا میچ جیت لیا, اور اس سے پاکستان کی راہیں آسان ہوں گی ورلڈ کپ میں پہنچنے کے لیے. راہیں آسان ہوں گی, کوئی چانس ہے؟ سیریس لیں آپ مذاق سمجھ رہے ہیں. 2 میچ جیت لیے پاکستان کی ٹیم نے اور آپ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں. نہیں میں مذاق نہیں سمجھ رہا. عالیہ ریاض نے بہت اچھی اننگز کھیلی. اس سال کی سب سے بڑی نیوز دی ہے شاہد بھائی نے, آپ ہنس رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں آگے کیا چانسز ہیں ان کے. پاکستان کو ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش میں سے کسی ایک کو ہرانا ہے. اگر پاکستان ویسٹ انڈیز کو ہرا دے زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ ویسٹ انڈیز آلریڈی اسکاٹ لینڈ سے ہار چکی ہے. تو سچویشن بڑی مزیدار ہے. یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم کوالیفائی کرے گی تو انڈیا کے ٹورنامنٹ سے ٹیمیں ادھر جائیں گی, جیسے ہماری چیمپئنز ٹرافی میں ہوگا, اور ہمیں ایک سکون محسوس ہوگا کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے, اور کچھ ہائبرڈ ہوا ہے. جیتے چاہے ہماری ماحول تو خراب ہے, ہماری ٹیم ورلڈ کپ میں ایک بھی میچ نہ جیتے, لیکن کم از کم ہائبرڈ تو ہو, ہمارے دل کو تو سکون ملے. یہ ہے مین ریزن. اچھا دل کے سکون کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہاں بھی دل کا سکون ملا ہے کہ باسط بھائی کامنٹری پہ بڑا شور مچتا تھا کہ دوسری زبانوں میں نہیں ہوتی, پہلے سب سے پہلے اردو میں ہونی چاہیے, تو اردو کامنٹری اس بار سٹارٹ ہو رہی ہے. میرے حساب سے پنجابی میں ہونی چاہیے. کیوں؟ جو لینگویج ہم دوسرے ملک میں سنتے ہیں نا, اس کا مزہ ہی دوسرا ہے. جو سدھو صاحب کرتے نا, وہ لینگویج جو ہے نا میرے خیال ہے تو پہلے قومی زبان میں تو ہو جائے, پھر اس کے بعد پھر آبویسلی پھر آگے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہیں. یہ چیز پہلے اردو ہو جائے, اس کے بعد شکر ہے انہوں نے عربی نہیں کہا. تو چلے میں جہاں جو بولنا, کوئی اردو بولنے والا جس علاقے کی اردو سندھ کا کوئی ہے کمنٹیٹر؟ نہیں پہلے تو آپ کو ظاہر اردو میں کرنی ہے. کیا سندھ میں کیا لوگ نہیں ہیں؟ آبویسلی ہے. یہ بورڈ کی نااہلی ہے. ہونا چاہیے. آپ دیکھیں پشتو میں بھی ہونا چاہیے, انڈیا میں ہر زبان پہ ہوتا ہے. آئی پی ایل ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. چلے ایک سٹیپ اچھا لیا پی سی بی نے, اردو کمنٹری بھی رکھی ہے اور پینل بڑا زبردست, انگلش والا بھی جو انٹرنیشنل بھی آ رہے ہیں, تو اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی کام ہوا. لیکن ایک جو مجھے ایشو ہے نا, وہ جو امپائرنگ اور میچ ریفری والا جو پینل بنایا ہے نا, ایشو کس چیز سے آپ کو اس میں؟ مجھے
علیم ڈار پہ ہے. وہ تو ہونا بھی چاہیے نا. نہیں دیکھیں وہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا نام ہے, بڑی ان کی سروس ہے, بڑا انہوں نے کام کیا, انہوں نے چھوڑ دی ہوئی امپائرنگ, ریٹائرمنٹ, سلیکٹر بن گئے. ایک طرف کا ہاں ایک طرف کا کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ان کی جگہ کوئی نیا امپائر جو بھی ہے آپ اس کو ایکسپیرینس دیں. ان کو کیا ضرورت ہے اب پی ایس ایل کے میچز کرنے کے؟ وہ سلیکٹر ہے. آپ نے میچ ریفری اس کو بنایا ہوا ہے جو ریٹائرمنٹ لے گئے ہوئے ہیں, آپ نے نوازنا ہے تو کسی میچ میں بلا کے ان کو دیں کیش ایوارڈ, ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی سروس اتنی ہے. آپ ڈومیسٹک میں جو میچ ریفری ہے بلال خلجی یا دوسرے کیا نام ہے افتخار, وہ بھی آئے ہوئے ہیں, اقبال شیخ آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کو اقبال شیخ کو بھی رکھا ہے تو 1-2 میچز کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آپ کب صحیح ہوں گے؟ آپ کی ناک کے نیچے یہ ڈیسیژن ہو رہے ہیں تو کرکٹ کیسے بہتر ہوگی؟ پہلے یہ تو کام ٹھیک کریں نا, یہ تو کام صحیح کروائیں, پروفیشنلی ڈیل کریں. اتنے عرصے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں, کیسے یہ اپروول دے دیتے ہیں؟ اگر ان کی ٹیم نے کیا, جنہوں نے یہ ڈیسیژن لیا, پہلے اس کو سیک کرے. اگر چیئرمین صاحب نے کیا تو میرے خیال سے پھر چیئرمین صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے. اگر وہ ایسے ڈیسیژن لے رہے ہیں, اس سے کرکٹ بہتر نہیں ہوگی, خراب ہوگی. جو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں, چاہے وہ امپائرنگ میں ہوں, چاہے جیسے ابھی کامی نے بتایا میچ ریفری ہوں, انہیں نہیں لگانا چاہیے, سب سے بڑی چیز. اور ایک چیز میں نے شاید پہلے بھی چیمپئنز ٹرافی کے درمیان کہی تھی کہ جو پی سی بی کے ساتھ منسلک ہے نا پاکستان ٹیم کے, جو کمیٹی میں, جو مطلب مینجمنٹ میں, انہیں پی ایس ایل میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا چیمہ صاحب ہیں, وہ اسلام آباد کے ساتھ ہیں, فیلڈنگ کوچ کراچی کنگ کے ساتھ ہے. ہاؤ کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کہ آپ کے پاس سافٹ کارنر بنتا ہے جب آپ ٹیم کی سلیکشن, جب آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے نا ٹور پہ, سپوز باسط علی ٹیم کے ساتھ ہے اور کامران کھیلتا ہے تو میرا سافٹ کارنر ہوگا, میں بولوں گا شاید لائکنگ ڈس لائکنگ تو آئے گی, صحیح ہے. لیکن یہ تو بہت بعد کے ایشوز ہیں. کیوں بعد کے ایشو ہیں؟ آپ نے تو ابھی سب کو پہلے تو یہ مینٹورز کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھیں گے, کہیں جائیں گے. غلط ہے نا, ان کو بھی اجازت ملی ہے. غلط ہے, ہر چیز پورا سسٹم ہی خراب ہے. مینٹور تو کھیل بھی رہا ہے شعیب, بتائیے, شعیب ملک کھیل بھی رہا ہے, غلط سسٹم ہے. شاہد صاحب یہ تمام چیزوں پہ ایک تو سب سے پہلے یہ علیم ڈار کا امپائرنگ کرنا, یہ کوئی دنیا کے سامنے ایک مذاق نہیں لگتا. پھر مینٹور کھیل رہے ہیں یا ان کو اجازت مل گئی ہے, پہلے تو ویسی ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ایسی نہیں ہے. بالکل صحیح کہا کامران نے, اور پھر باسط نے بھی اس سے ایگری کیا ہے. علیم ڈار کو اب اوور آل پاکستان کے تمام امپائرز کا آپ ہیڈ بنا دیں, ان کی نگرانی میں امپائرز ڈیولپ ہوں, اس لیے کہ ہماری امپائرنگ کا سٹینڈرڈ بھی خراب ہوا ہے, نیچے گیا ہے. اب ایلیٹ پینل میں ہمارا صرف ایک ہی امپائر ہے, احسن رضا. تو ہمیں ایلیٹ امپائرنگ میں, ایلیٹ پینل میں اگر اپنے امپائرز بڑھانے ہیں تو ہمیں اپنی امپائرنگ کا ڈومیسٹک لیول پہ بہتر وہ کرنا پڑے گا. آصف یعقوب بہت اچھے امپائر ہیں, راشد بہت اچھا امپائر ہے, بہت اچھے امپائر ہیں, عمران جاوید, خالد خالد ہے, عمران ہے, بہاولپور کے, بہت سارے آپشنز ہیں. ان کی نگرانی میں, علیم ڈار کی نگرانی میں دے دیں, اور ان کی جو خامیاں ہیں ان کو خوبیوں میں تبدیل کریں. علیم ڈار صاحب اگر وہ امپائرنگ کریں گے جا کر, یا اگر شعیب ملک کھیلے گا جا کر ایز مینٹور, تو اس سے فائدہ آپ کو نہیں ہوگا. فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھوائیں ان کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. تو خیر اس طرح کی چیزوں پہ ڈسکشن تو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. جہاں بات ہو رہی ہے, رکے گا نہیں, رکے گا نہیں کام, رکنا چاہیے 8:30 کے بعد رکے گا نہیں. یہ ایسے ڈیسیژن جب ہوں گے تو یہ رکے گا نہیں کام. یہ ڈسکشن چلتی رہے گی ہماری. میچ پہ آتے ہیں, ہماری کرکٹ کے کئی وائرس ہیں. ایک تو سب سے بڑا وائرس جو بہت پرانا ہے کہ ہم آئے دن چینجز کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ چیئرمین ہو, کپتان ہو, انکنسسٹنسی ہمارا وہ وائرس تو سب سے پرانا ہے. اور وائرس جو کمپیوٹر کا سب سے پہلے دریافت ہوا وہ بھی پاکستان میں. دیکھیں اب کمنٹری میں, اب دیکھیں وکی بھائی ہیں, علی یونس ایک پروسیس کے ساتھ آیا, ڈومیسٹک سارا کرتا ہوا آ رہا. اب پی سی بی میں کوئی بندہ, کوئی چھوٹی سوچ والا اٹھ کے یہ نہ کہہ دے ان دونوں بھائیوں میں سے ایک رکھیں گے ہم لوگ, جیسے ہم لوگوں کے ساتھ رکھا گیا تھا, بیہیویئر ہمیں ایسے ٹریٹ کیا گیا تھا, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ایک پروسیس کے ساتھ آئے ہیں, چاہے 3 ہو چاہے 4 ہو, ضرور ان کا. کون پروسیس کے ساتھ آیا ہے؟ علی یونس. اچھا علی, نہیں وقار بھائی تو ان کا کوئی میچ ہی نہیں, میں ویسے بات کر رہا ہوں. یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے, دونوں میں سے ایک رکھنے کا ریزن یہ ہونا چاہیے کہ ایک ان میں سے مینٹور ہے. نہیں وٹ ایور جو دیکھیں وکی بھائی تو کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے جب ہم دونوں ٹیم میں تھے تو پی سی بی میں رپورٹیں یہ دی گئی تھی کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ کیا کر کے آئے ہیں, کس پرفارمنس بیس ہونا چاہیے. میں کامی کو جواب دیتا ہوں, علی یونس فاسٹ بالنگ نہیں کرتا نا,
کامی اور عمر کا یہ مسئلہ تھا, عمر کو زبردستی وکٹ کیپر بنانا چاہتا کہ اس کو ہٹا کے اس کو بنا دو. تو یہ چیزیں اگر علی یونس بھی بالنگ کرتا نا فاسٹ بالنگ تو ایک ہی ہوتا. صحیح بات ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. اور آج کا جو پہلا میچ ہے, پہلا مقابلہ, وہ اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کے درمیان. بڑے بڑے نام ہیں. ایک چھوٹا سا کامران پرابلم جو اسلام آباد یونائیٹڈ کے لیے کہ ابھی ریسی وینڈرسن اویلیبل نہیں ہے, ان کی ریپلیسمنٹ میں ایلیکس کیری نے بھی ابھی اینڈ ٹائم پہ منع کر دیا. وہ ایک ریپلیسمنٹ کا ان کو ایشو تو ہے. باقی اوور آل ٹیم بڑی زبردست ہے, اتنا مسئلہ ہونا نہیں ہوگا بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے. ان کے اوورسیز جو اویلیبل ہیں وہ بھی بیسٹ ہے. سب سے اچھی چیز ہے ان کے پاس جو لوکل ہے نا وہ بڑے زبردست ہے. لائک جیسے عماد وسیم ہے, شاداب خود ہے, حیدر علی ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اعظم خان ہے, تو ان پہ زیادہ رسپانسبلٹی ہے. سلمان علی آ گیا, تو آپ امرجنگ میں آپ دیکھیں سعد ہے, اور اچھا لیگ اسپنر بھی ہے, بیٹسمین بھی ہے, اور زبردست کمبینیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا ایشو ہوگا. رسی نو ڈاؤٹ ورلڈ کلاس پلیئر ہے. پی ایس ایل میں اس نے لاہور قلندر کی طرف سے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. ایک الگ ہی پلیئر نظر آتا ہے, لیکن ارلی ہے, ان کو اتنا فیل نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ باقی کے جو پلیئرز ہیں وہ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں. شاید بھائی کوئی ابھی تک پتہ چلا ہے ایلیکس کیری کے منع کرنے کے بعد ابھی کوئی اور انہوں نے کسی سے نہیں ابھی نہیں لیا, لیں گے ظاہر ریپلیسمنٹ. ایلیکس کیری کی ٹیم وہاں کا جو ون ڈے ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی, اس لیے وہ نہیں آ رہے. لیکن مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایمرجنگ پلیئرز کے اوپر. سعد مسعود کر کے رائٹ آرم لیگ اسپنر ہے, جس نے ابھی T20 چیمپئنز کپ میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی. اور عزب جو فاسٹ بالر ہے. مومن قمر ایک لیفٹ آرم اسپنر ہے لاہور قلندر کے لیے, اور عزب جو فاسٹ بالر ہے وہ بھی ہے. کچھ کراچی کنگز میں بھی ایک کراچی کنگز میں میں بالر کے بارے میں سن رہا ہوں, لیفٹ آرم چائنا مین ہے, جو جعفر بردرز میں جاب کرتا ہے, لیکن اس کو لے کے آئے اور کل اس نے سب کو متاثر کیا پریکٹس میچ میں. اگر وہ کھیل گیا تو کہتا ہے کہ میں پھر اپنی جاب چھوڑ دوں گا, میں کرکٹ میں آ جاؤں گا. ایسے پلیئروں کو ایکسپلور کرنا, اور کہتے ہیں چائنا مین اتنی اچھی کر رہا ہے وہ کہ پریکٹس میں سب کی توجہ کا وہ مرکز بنا ہے. تو اس طرح کے پلیئر پاکستان کو چاہیے, اور اس طرح کے پلیئر پاکستان کو چاہیے. مجھے بہت امید ہے ان دو فاسٹ بولر سے, حنین شاہ اور عبید شاہ. کچھ پچھلے 2 سال سے سن رہے تھے ان کے بارے میں, لیکن یہ رک گئے. حنین کو انجریز بہت ہوتی ہیں, عبید شاہ کی پرفارمنس اتنی اچھی ابھی نیشنل T20 کپ میں نہیں آئی. تو اگر اس طرح کے ہمیں فاسٹ بولر ملیں گے تو ہماری کرکٹ کو, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بڑا فائدہ ہوگا. جی باسط بھائی, صاحبزادہ فرحان بھی میرے خیال لیا تھا اسلام آباد, ہاں, تو وہ بڑی پرفارمنس کر کر آیا. 3 میچ میں 3 سینچری, رن تو بہت زیادہ ہیں. تو وہ یہ بھی دیکھیں گے. ابھی کامی نے جیسے بتایا ان کے لوکل پلیئر لاسٹ ٹائم کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ لوگ جیتے تھے, تو جتنے بھی PSL میں لوکل پلیئر پرفارم کریں گے نا وہ ٹیم بالکل ہی ڈفرینٹ نظر آئے گی. بڑا ضروری ہے کہ آپ کے لوکل پلیئر اچھا کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور بڑا ویلڈ پوائنٹ شاہد بھائی نے ریز کیا کہ حنین شاہ ہم نے دیکھا لاسٹ جو PSL ہوئی ہے 1 بال وہ کھیلا ہے, میچ جتوایا, فائنل جتوایا. اس کے بعد میں پھر دوبارہ اس کے بعد آج پھر PSL شروع ہو رہی ہے, تو میں نے دیکھا ہے ان بٹوین بالکل غائب ہوا تھا. فٹنس کا اتنی ینگ ایج میں ایشو ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی کیا ایسی وجہ ہے کہ PCB کیوں نہیں سوچ رہا کہ ہمارے ینگ پلیئر, ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی GIC کے ہے کافی, وہ بھی انجری میں ہے, کیوں ہو رہے ہیں, کیا ایسی ڈرلیں کروائی جا رہی, کیا ایسی ٹریننگ کروائی جا رہی کہ ہمارے سارے فاسٹ بولر انجری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی طرف دیکھنا, ایک پروفیشنل صحیح بندہ ٹرینر لانا, فیزیو لانا بڑا ضروری ہے, جو نہیں تو یہ پرابلم آتی رہے گی. GFC گنی کلاس نا. جی مجھے یہ بتائیے باسط بھائی کہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ دنیا میں ہم اس ریشو سے نہیں دیکھتے, اتنی جلدی جو ینگسٹرز میں انجری ہوتی ہے ہمارے فاسٹ بالرز میں بہت زیادہ ہوتی ہے جم کی وجہ سے. آپ جی بچپنے میں انڈر 19 کے بچوں کو جم ورک اتنا تھوڑی زیادہ کرایا جاتا ہے. ساری دنیا میں جم ٹریننگ جی یہی تو چیز ہے. ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے. لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ گراؤنڈ ٹریننگ چھوڑ کے نیٹ میں بالنگ آپ چھڑوا کے سائیڈز بنا لیں گے تو بالنگ میں تو آپ کو پرابلم ہوگی. آپ نیٹ پورا نیٹ نہیں بالنگ کریں گے, نیٹ چھوڑ کے بالنگ چھوڑ کے آپ جم کریں گے تو یہ چیزیں تو کام نہیں آئیں گی. آج وسیم بھائی, وقار بھائی یا شعیب بھائی یا عمر گل یہ کیوں اتنی لمبی کرکٹ کھیل گئے. محمد یہ نیٹ میں بالنگ کرتے تھے, لاسٹ بیٹسمین کو کر کے وہ پھر اپنی بیٹنگ کرنے جاتے تھے. یہاں پہ المیہ باسط بھائی بھی ایگری کریں گے, کوچ جو بھی آتا ہے 3 اوور تم کر لو, 5 تم کر لو, یہ ایسے چلائے جا رہے ہیں فاسٹ بولرز.
تو آپ کیسے ریدم آئے گا, کیسے اس کو بالنگ کرنی آئے گی, کیسے اس کی فٹنس کا پتا چلے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبی لمبی بالنگ اور نیٹ پہ لمبی بالنگ ہوتی ہے. میچ میں آپ لمبی بالنگ کرا کے اگلے مطلب 2 سیشن کے لیے تو اس کو انفٹ نہیں کریں گے نا. صحیح بات. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو بالنگ آپ نے جو کروانی ہے اسپیل میں, لیکن اسپیل 2 اوور کا تھوڑی, ایٹ لیسٹ 6 اوور کا یار. یہ وسیم بھائی وغیرہ تو 8 اوور کے اسپیل کرتے تھے, 9 اوور کے. 2 یا 3 سال پہلے حسنین نے 13 اوور کا اسپیل کرا تھا, اور میں نے اس کو پوچھا جا کے, میں نے حسنین بتا سر میں چھٹی لینی ہوگی نا اگلے 3 سال. وہ میچ ایسا تھا جیتنے والا میچ تھا. حسنین بھی اب کوئٹہ چھوڑ کے ملتان سلطان میں گیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ کچھ تھوڑا سا امپروو کرے, اس لیے کہ اب وہ آ گیا ہے انڈر میں کیتھرین ڈیلٹن کے. مجھے انتظار تھا کیتھرین ڈیلٹن کے سامنے کہہ رہا تھا, پونا گھنٹہ ہو گیا نام نہیں آیا. نام یاد کر رہے تھے. اور ابھی نہیں نام مجھے یاد ہے, ابھی میں نے اس سے انٹرویو کیا ہے. کیتھرین ڈیلٹن نے ملتان میں کیمپ لگایا تھا فاسٹ بولرز کا. اس نے خصوصی تعریف کی ہے کہ اس لڑکے کے پاس پیس ہے, اس لڑکے کے پاس پیس ہے, لیکن یہ کیوں اتنا پیچھے. اس کا میں نے ریکارڈ اٹھا کے دیکھا, یہ ریکارڈ وردی نہیں ہے اس کے ٹیلنٹ کا. تو حسنین کے لیے یہ پی ایس ایل بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ ٹیم سے بھی باہر ہو گیا ہے. وہ پی ایس ایل سے پہلے, ڈرافٹنگ سے پہلے ہر کسی کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے پلاٹینیم میں لے لو, مجھے پلاٹینیم میں لے لو. پلاٹینیم میں آنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, پی ایس ایل میں پرفارم کرنا اس کا بڑی چیز ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. بہت سے فاسٹ بالر آگے آ رہے ہیں, حسنین پیچھے چلا گیا ہے. بالکل. اگر یہ بچے اور جیسے حنین ہے, عبید شاہ ہے, محمد ذیشان ہے, یا علی رضا ہے. علی رضا اندر ایکسائٹنگ ٹیلنٹ, وہ اگر آ گیا, یہ سب آ گئے, تو پھر حسنین کو کون پوچھے گا. پھر اس کا گھر ہوگا جو اس نے بنا لیا, اور جو اس کی گاڑی اس نے نہیں لی ہے وہ گاڑی ہوگی. تو حسنین پیچھے چلا گیا ہے. نمبر کیا گاڑی. لیکن شاہد بھائی یہ جو بات کیتھرین نے کہی ہے, ہم بھی بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, آپ نے کیتھرین کی. کیتھرین نے اس لیے کہ کیتھرین نے اسیسمنٹ کے بعد اس لیے. اور مین چیز یہ ہے, یہ جیسے ابھی فٹنس کی اور جم کی بات ہو رہی تھی, کیوں ہمارے پلیئر آئے دن انجرڈ ہوتے ہیں یا سب کچھ ہوتے ہیں. کرس ڈونلڈسن 13 سال نیوزی لینڈ کا فزیو رہا, اس کے انڈر میں سارے فٹنس کا ریجیم ہوتا تھا. ایلیکس کانٹوریس 20 سال آسٹریلیا کے ساتھ رہا, اب وہ ڈائریکٹر آف فٹنس ہے. یہاں پہ ہر دوسرے دن ٹرینر اور فٹنس. آپ آج کراچی کا کوئی ہوگا, کل ملتان کا کوئی ہوگا, پرسوں کوئی ہوگا. ایک کہے گا جم کرو, ایک کہے گا جم نہ کرو, ایک کہے گا ویٹ اٹھاؤ, ایک کہے گا ویٹ نہ اٹھاؤ. تو پلیئر کیسے فٹنس کے بارے میں. آپ حسنین کی بات کریں نا, مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے آسٹریلیا ٹور اور ساؤتھ افریقہ ٹور, حسنین کی آپ پرفارمنس نکالے, وہ بھاری نہیں ہوتا ہے. ایک میچ پہ آپ نے باہر کرا ہے اس کو, باقیوں تو آپ نے کھلایا ہے. دیکھیں اگر پرفارمنس وائز تو باہر نہیں ہوا. وہ پاکستان میں پورا سال رہے گی نا, اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کیوں پلیئرز اندر باہر ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اس کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی نا. دیکھیں ٹیلنٹ ایسے ہی ضائع ہوتا ہے. اگر یہ کسی اور ملک میں ہو حسنین, یہ ٹیسٹ میچ بھی سارے کھیلے, ون ڈے بھی کھیلے, لیکن چلائیں اس کو بڑے وہ سمجھداری کے ساتھ چلائیں گے, اس سے کام لیں گے. ہم لوگ کام لینے کے بجائے اس کا ٹیلنٹ ضائع کرتے ہیں, اس کی سکل خراب کرتے ہیں, کیونکہ ہم فیر چانس نہیں دیتے, موقع نہیں دیتے. اندر باہر کر کے آپ اس ہم بتا رہے تھے پچھلی دفعہ 2015-2019 میں اس کا ڈیبیو ہے, اور اس کے بعد سے 70-75 میچ پاکستان ون ڈے کھیلا ہوا ہے, اور اس نے 15 کھیلے ہیں. اسی طرح T20 اتنے زیادہ ہو گئے, اور اس نے بہت گنتی کے کھیلے ہیں. کنٹینیوس 3 میچوں سے زیادہ اس نے کبھی نہیں کھیلے. تو آپ ایسے فاسٹ بالر کو کیسے ڈیولپ کرو. شاہد بھائی نے انڈر 19 جو بچہ لیا نا, نام علی, کیا نام ہے اس کا, علی رضا, اس پہ نظر رکھیں. وہ ہے فگر فاسٹ بالر والا. اگر اس کو اگر آپ نے باڈی بلڈر بنا دیا تو وہ بھی ٹھپ ہو جائے گا. صحیح ہے. یہاں لیتے ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to our special transmission. شائقین کرکٹ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے. کیا سوچتے ہیں, کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پی ایس ایل تو ہر سال ہی بہت اچھا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ اسٹارٹ ہوتا ہے لوگ جو ہے بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں. ہمیشہ سے میں دیکھتے ہوئے آ رہی ہوں جب سے اسٹارٹ ہوا. بہت زیادہ پرجوش ہیں کیونکہ ہم بے صبری سے انتظار کرتے ہیں پی ایس ایل کا, کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی لیگ ہے. چلیں اس بار ہم ٹی وی پہ انجوائے کر لیں گے انشاءاللہ. اگلے سال تو ہمارے اپنے ہوم گراؤنڈ پشاور میں میچز ہوں گے. پی ایس ایل اسٹارٹ ہو رہا ہے, گھر میں بیٹھ کے میچز دیکھیں گے,
چھکے چوکے دیکھیں گے. کرنٹ ہمارے پاکستانی پلیئرز ہیں, شاہین آفریدی ہو گئے, طرح بابر اعظم ہے, تو یہ ہمارے جو سٹارز پلیئرز ہیں یہ پرفارم کریں. میرا فیوریٹ ٹیم پشاور زلمی ہے اور میرا فیوریٹ پلیئر بابر اعظم. بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے جی ہمیں, کیونکہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ. بڑی خوشی ہے, جائیں گے وہاں جا کے میچ دیکھیں گے, خوب انجوائے کریں گے, دوستوں کے ساتھ جائیں گے. ایکسائٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمارا ایک فیسٹیول بن چکا ہے اور ہر سال اپنی اپنی ٹیمز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اپنے ریجن کی ٹیم کو, جو اسٹیڈیم ہے اس کو فل کریں تاکہ ایک اچھا جو امیج ہے وہ جائے. ہماری ٹیم کراچی کنگ ہے, ہم بہت انجوائے کریں گے, دیکھیں گے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور میں میچ جون سا ہوگا وہ دیکھنے جائیں گے. انشاءاللہ وہ کراچی کنگ ہی PSL کا یہ فائنل جیتے. جی, تو بہت زیادہ فینس کو امیدیں ہیں اس سیزن سے. کامران کیا سوچتے ہیں؟ کوئی شرارت ہے؟ نہیں, 6 بجے کے بعد نہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار بڑے بڑے سکورز بنیں گے, اچھی بالنگ پرفارمنسز ہوگی, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہونا بھی چاہیے, اس وقت ضرورت بھی ہے پاکستان کی کرکٹ میں. آپ دیکھیں کہ ہم IPL دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کیا سکور چل رہے ہیں, 350 ہو رہے ہیں, 250 ہو رہے ہیں, 230 ہو رہے ہیں, قریب جا کے ٹیمیں ہار رہی ہیں. ایک مومنٹم بنا ہوا ہے, ان کو چیز کرنے جا رہے ہیں, گیو اپ نہیں کر رہے ہیں. تو اس ٹائپ کی اب کرکٹ کھیلنی پڑے گی اس PSL میں. آپ نے اگر انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے, آپ نے ٹیم کو واپس لے کے آنا فارم میں, تو پھر یہ بیسٹ پلیٹ فارم ہے. یہاں پہ اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلنی پڑے گی, اور بڑی دلیری کے ساتھ کھیلنی پڑے گی, کلیئرٹی کے ساتھ کھیلنی پڑے گی. جیسے ہم سوری ٹو سے نیوزی لینڈ میں بیٹنگ ہوئی ہے, بلے اور بال کا اتنا گیپ ہے, تو ایسے نہیں امپیکٹ پرفارمنس آئے گی, ایسے بیٹنگ ہماری بہتر نہیں ہوگی. ذرا بیس اور ٹیکنیک بہتر ہونی چاہیے, پاور ہٹنگ کی بھی. بیٹنگ کی اوپنر ہیں تو اوپنر ایسا کھیلیں کہ پتہ چلے کہ اوپنرز کھیل رہے ہیں. پاور ہٹنگ بھی نظر آ رہی ہے, کرکٹنگ شاٹس بھی نظر آ رہی ہے, گیم اویئرنیس نظر آ رہی ہے. باسط بھائی, یہ جو انہوں نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے نا, اس سے مجھے پھر وہ اسٹرائک فورس یاد آتی ہے. پھر جب آپ عبدالرزاق کے ہاتھوں میں اسٹرائک فورس آپ نے دی ہوئی ہے کہ پاور ہٹر کریٹ کریں گے, تو پاور ہٹنگ کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے, ایک فزکس اس کے پیچھے لگتی ہے. اور وہ کیا وہ چیزیں بایو میکینکس کو آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی اس چیز کو کوئی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو نجیب, جنہیں ضرورت تھی نا وہ پاکستان ٹیم میں تھے, چاہے وہ بابر اعظم ہو, چاہے رضوان ہو, چاہے سلمان علی آغا, چاہے عبداللہ شفیق, چاہے طیب طاہر, چاہے اور کون تھا, امام الحق. انہیں ضرورت ہے نا, تو وہ تو پاکستان ٹیم میں. جو نیچے یہاں پہ بچے رہ گئے تھے انہیں اسٹرائک فورس پاور ہٹنگ کی لگا دیا آپ نے. اور جو ابھی آپ PSL کی بات کریں نا, ابھی جس طرح تماشائی مطلب لوگ بول رہے تھے, ہمیں بڑا خوشی ہے. پہلی چیز تو یہ دعا کہ لائٹ نہ جائے, یہ سیریس بول رہا ہوں. اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھنا ہے لوکل پلیئر سے کہ کون اپنے ایوریج کے لیے کھیل رہا ہے اور کون ٹیم کے اسٹرائک ریٹ کے لیے کھیل رہا ہے. سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ابھی بھی ایوریج پہ کھیلے, چاہے بڑے بڑے نام ہوں, انہیں تھینک یو ویری مچ کر دینا چاہیے. فرنچائز سے یہ عمل شروع کر دینا چاہیے. پلاننگ کی ضرورت ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. ہر فرنچائز کے کوچ کو اور کپتان کو یہ ہدایت ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے 20 سے 25 پلیئر ہیں جو ہمیں آگے T20 میں لے کے جانا ہے. ذرا ان کے اوپر نظر رکھیں, یہ کیوں ایسا کھیل رہے ہیں, یہ کیوں ایسا نہیں کھیل رہے, یہ کیوں ایسی بیٹنگ کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسی بیٹنگ نہیں کر رہے, ایسی بالنگ نہیں کر رہے, فیلڈنگ کیوں خراب ہے, فٹنس کیوں خراب ہے. ان 20-25 پلیئروں پہ کوئی اسپیشل انسٹرکشن ہی ہو جائے. میں 1 مہینے میں ہم کوچوں کو پوچھے جو سارا سال جن کے پاس لڑکے رہتے ہیں, انجری رہتی ہے, ان سے پوچھ نہیں رہے. PSL میں ہم کوچوں کو یہ کہیں, لیکن یہ دیکھیں ذمہ داری ڈال رہے ہیں جو اپنا کام ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ایک چھوٹی سی بات, لاہور قلندر کو نا اب اچھا پرفارم کرنا پڑے گا. اب یہ تاثر آیا ہوا کہ راشد خان تھا کہ یہ 2 بار چیمپئن بن گئے ہیں. اب ان کی ٹیم میں نے دیکھی, ہماری آنکھوں کے سامنے نے سب سے پہلے ٹریننگ شروع کی ہے, بڑی بیلنس سائڈ ہے. شاہین اور ان کی بالنگ لائن اپ کو, بیٹنگ لائن اپ کو اچھا پرفارم کرنا. اسی پہ چلتے چلتے آج کے میچ میں ہوز یور فیوریٹ اینڈ وائی؟ دیکھیں بینگ اے لاہوری, لاہور بینگ اے لاہوری ریزن دیا ہے انہوں نے. آپ بتائیے باسط بھائی, رہتے تو آپ بھی لاہور میں بھی لاہوری بول, لیکن وائی ناٹ اسلام آباد یونائٹڈ؟ دیکھیں پشاور کے بعد میری ٹیم لاہور ہی ہے, لاہور کی ہے, میں یہ بولوں گا. اگر لاہور پشاور کا میچ ہو تو پشاور. I'll go with اسلام آباد یونائٹڈ. اسلام آباد یونائٹڈ. میں تو کراچی کا ہوں لیکن اسلام آباد سے ڈرتا ہوں. آج کے میچ کا پوچھے, آپ کے میچ کا پوچھ رہے. سنیں اسلام آباد. آپ اسلام آباد سے ڈرتے ہیں, خوش کہاں پہ ہوتے ہیں؟ کراچی میں. ملتان نہیں, وومنس کی 2 آئی. ٹھیک ہے,
تو آپ بتائیں. ایک سیکنڈ پھر سے کنفرم کر لوں. لاہور, اسلام آباد. میں بھی آج اسلام آباد کے ساتھ ہی جاؤں گا. مجھے لگتا ہے اسلام آباد کا بیل بڑا شاندار ہے. تو فی الحال آپ کو بھی ڈر لگتا ہے؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے. فی الحال ہماری ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. آپ سے 11 بجے ملاقات ہوگی ہر لمحہ پرجوش میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.